नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह बकरा की इब्तदाई 5 आयात में रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक को हदायत का ज़रिया और लारैब किताब करार देने के साथ साथ मुत्तकी और ईमान वालों की सिफ़ात का ज़िक्र किया था 5 आयात में। उसके बाद अगली 15 आयात में रब्बुल आलमीन ने अहले कुफ़र की वज़ाहत की और उनका तारुफ़ करवाया है। फिर कुफ़ार में से 2 किस्म के लोग थे। एक काफिर वो हैं कि जिन्होंने खुलकर साफ लफ्ज़ों में इनकार किया और अपने कुफ़र का जो है वो खुले आम प्रचार किया और उसका इजहार किया है। तो इब्तदाई 2 आयात में उनका ज़िक्र है। और कुफ़ार की एक किस्म वो थी कि जो इतनी जुर्रत और जसारत तो नहीं कर सके कि वो खुलकर अपने कुफ़र का इजहार करते। अंदरून खाना वो काफिर थे और ज़ुबान से जो है वो इस्लाम का इकरार करते थे, जिन्हें शरीयत की इस्तिलाह में मुनाफिकीन कहा गया है। तो 13 आयात में अगली आयात में मुनाफिकीन का ज़िक्र है। तो ये कुल 15 आयात हो गई हैं गोया के। और ये 15 की 15 आयात में जब आदमी नज़र डालता है तो बिल्कुल साफ खुल कर बात सामने आ जाती है कि ये 15 आयात बंदे की उस दुआ के जवाब में रब्बुल आलमीन ने उसे बताई हैं कि हमने सूरह फातिहा में कहा था इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह ने फरमाया ये कुरान पाक सिरात मुस्तकीम है। फिर हमने कहा था सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। कुरान पाक ने कहा हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। 5 आयात में रब्बुल आलमीन ने सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम का जिक्र कर दिया। और अगली जो 15 आयात है उनमें गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन उनका तहारुफ़ जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करा दिया है। ये सूरह फातिहा की उसी दुआ के जवाब में रब ने ये जवाब अता फरमाया है। अब ये जो आयात 2 हैं कि जिनमें खुले काफरों का जिक्र है, इनमें रब्बुल आलमीन ने ये बात इरशाद फरमाई इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग कफरू जिन्होंने कुफ़र किया, ये कुफ़र की उस मंजिल पर पहुँच चुके हैं। सवाउन अलैहिम उनके हक़ में ये बात बराबर है अनज़रतहुम कि मेरे नबी आप उन्हें डराएं या ना डराएं, ला युमिनून ये ईमान नहीं लाएंगे। अब किसी सूरत में जितना मर्ज़ी आप तबलीग करें, जितना मर्ज़ी आप इनको समझाते रहें, अब ये इस्लाम की तरफ लौट कर वापस आने वाले नहीं हैं। और ऐसा क्यों है? ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम अल्लाह ने इनके दिलों पे मोहर लगा दी है। व अला समिहिम अल्लाह ने इनके कानों पे मोहर लगा दी है। हक़ बात इनके दिलों में उतरती नहीं है, हक़ बात को ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। और व अला अबसारिहिम गिशावा अल्लाह ने इनकी आँखों पे पर्दे डाल दिए, हक़ इनको नज़र ही नहीं आता। इनके लिए अल्लाह ने बड़ा अजाब तैयार करके रखा हुआ है। तो ये इन 2 आयात का माना है। अब सबसे पहली बात यह है कि काफिर किसे कहते हैं, कुफ़र की तारीफ़ क्या है। तो लफ्ज़ कुफ़र जो है इसका लफ्ज़ी माना होता है किसी चीज़ को छुपा देना। इसी वजह से अरबी लुग़त में रात को भी काफिर कहा गया है। काफिर का लफ्ज़ रात के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। अरब के शुअरा और साबका कदीम अरबी में काफिर का लफ्ज़ जो है ये रात के लिए भी इस्तेमाल होता है। फिर अरबी ज़बान में ये जो खेती बाड़ी करने वाला किसान होता है इसके लिए भी काफिर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। क्यों? रात को हर चीज़ पूरी कायनात पे पर्दा पड़ जाता है, छुप जाती है ना रात को हर चीज़। जो दिन को सब कुछ नज़र आ रहा होता है, रात को कुछ भी नज़र नहीं आता। तो छुपा देने का माना रात जो है ये काफिर के माने में होता है। फिर ताज उसको किसान को इस वजह से कहते हैं काफिर कि वो बीज को ज़मीन के अंदर छुपा देता है, छुपाने वाला। इसी वजह से कुफरान नेमत
اللہ کی نعمتوں کو چھپا دینا، ان کا انکار کرنا، تو کافر گویا کہ وہ ہوا شریعت کی اصطلاح میں کہ جو ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ کافر ہوگا۔ کافر کی تعریف کیا ہے کہ جو ضروریات دین میں سے، اب ضروریات دین کون سی ہوتی ہیں کہ قرآن پاک نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پر ان کا حکم بیان کر دیا ہے۔ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن پاک سے قطعی طور پر ثابت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ضروریات دین۔ اب ضروریات دین کی تعریف ذہن میں ہو کہ وہ چیز کہ جو قطعی طور پر قرآن اور حدیث سے ثابت ہو وہ ضروریات دین ہے۔ اب ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا یہ کیا ہوگا؟ یہ کفر ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا کفر جو ہے یہ بیماری ہے، ایمان جو ہے وہ صحت ہے۔ اب بیمار ہونے کے لیے ضروری نہیں ہوتا، کسی کے بیمار ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دنیا جہان کی ساری بیماریاں اسے لگی ہوں۔ مثلا ایک آدمی کو دل کا عارضہ ہے، آپ کہیں گے یہ بیمار نہیں ہے کیونکہ ابھی اس کو کینسر نہیں ہے، اسے ہم بیمار نہیں کہیں گے کیوں؟ اسے تو بخار نہیں ہے۔ تو بیمار اس کو نہیں کہتے کہ جسے ساری بیماریاں لگی ہوں۔ اسی طرح کافر اسے نہیں کہیں گے کہ جس کے اندر ساری وجوہات کفر نہیں، کوئی ایک وجہ بھی اگر کفر کی پائی جائے گی نہ، ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دیا۔ اللہ کی توحید کا قائل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہے، لیکن قرآن پاک میں ایمان نہیں ہے۔ اب یہ ضروریات دین میں سے ہے، اب انکار کر دیا تو ضروری اب آخرت کی زندگی کو نہیں مانتا، والبعث بعد الموت اس پہ اس کا ایمان نہیں ہے، اللہ کے فرشتوں کا انکار کرتا ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہیں۔ اب جو بھی کسی ایک چیز کا انکار کرے تو بیمار ہونے کے لیے صرف ایک بیماری کا ہونا ہی کافی ہے، وہ بیمار قرار پائے گا۔ بالکل اسی طرح ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا یہ اس کے کفر کے لیے کافی ہو جائے گا، پہلی بات یہ۔ اور دوسرا یہ کہ ایمان جو ہے یہ نفاست ہے، یہ طہارت ہے، یہ پاکیزگی ہے، اور کفر کیا ہے؟ کفر نجاست ہے۔ اب کسی چیز کے نجس ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ دنیا جہان کی ساری نجاستیں اس کے ساتھ لگی ہوں، بس کوئی ایک چیز بھی اس کے ساتھ لگ گئی ہے، کپڑے کے ساتھ یا جسم کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ، وہ نجس قرار پائے گی۔ لیکن طہارت کے لیے ضروری ہے کہ دنیا جہان کی ساری نجاستوں سے وہ پاک اور صاف۔ اس لیے ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا اس کو کفر کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ ہمارے یہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ جو فقہاء کرام نے لکھا ہے، جدید جو دانشور ہیں، جو جدید طبقہ ہے کہ جو مسلمانوں کو اسلام کی راہ سے ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اہل القبلہ، اہل قبلہ ہیں جی۔ وہاں جملہ یہ لکھا ہوا ہے فقہاء کرام کی عبارت میں کہ ہم اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں، اب جدید طبقے نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ اردو پڑھے ہوئے تھے اور پھر اپنے مقصد کے لیے انہوں نے الفاظ تلاش کرنے تھے، انہوں نے کہا کہ اہل قبلہ اس کو کہتے ہیں کہ جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہو، اب اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے۔ اب بتائیے کہ اس بنیاد، اس تعریف کی بنیاد پر کیا ہم مرزائیوں کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو مسجد بناتے ہیں، آج تک اس بات پر مصر ہیں کہ اپنے عبادت خانے کو مسجد ہی کہیں گے، انہیں زبردستی روکا گیا، اب بھی چھپ چھپا کے اس کے اوپر جو مسجد کا نام لکھ دیتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کو پتہ چلتا ہے، جا کر جو ہوتا ہے پھر اس کو مٹانے کی کوشش ہوتی ہے، قانون حرکت میں آتا ہے، اور قانون بنا ہوا ہے کہ مرزائی اپنے عبادت خانے پر لفظ مسجد نہیں لکھ سکتے، کلمہ طیبہ کا بیج اپنے سینے کے ساتھ نہیں لگا سکتے، تو یہ قانون ہے۔ اب اگر اسی بنیاد پر کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اہل قبلہ کو ہم نے کافر نہیں کہنا، پھر تو ہم مرزائیوں کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو اصل میں اہل قبلہ ایک اصطلاح ہے، اہل قبلہ سے مراد قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا نہیں ہے، اہل قبلہ ایک اصطلاح ہے، اور اصطلاح کا معنی یہ ہے کہ وہ ہر وہ آدمی جو ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار نہ کرتا ہو، یہ اہل قبلہ ہیں۔ اور اہل قبلہ سب مسلمان ہوں گے، پھر جو ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار نہ کرتا وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ جو کسی ایک چیز کا انکار کرے گا وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ اب یہ تو ہوگی کافر کی تعریف۔ اب دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے پیغمبر ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہو گئے ہیں آپ جتنا مرضی ان کو سمجھائیں اب یہ ہدایت کی طرف آنے والے نہیں ہیں، لا یؤمنون، اب یہ ایمان کی طرف نہیں آئیں گے۔
اب اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو بات کہی گئی ہے یہ اہل کفر کے حق میں کہی گئی ہے، یعنی ڈرانا، تبلیغ کرنا، وعظ و نصیحت کرنا، سمجھانا، ان کو بتاتے رہنا، ان کی رہنمائی کرتے رہنا، تبلیغ کرتے رہنا، اس کی بات جو ان کے بارے متعلق خبر دی گئی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ان کے لیے یہ برابر ہے کہ آپ جتنا مرضی سمجھائیں وہ ایمان کی طرف نہیں آئیں گے، لیکن آپ کے لیے تو آپ کی زندگی کا تو مشن ہی یہی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ایک مصلح کے لیے، ایک واعظ کے لیے، ایک مبلغ کے لیے، ایک تبلیغ کرنے والے کے لیے، ایک نبی کی زندگی کا مشن ہی یہی ہوتا ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے اس نے ساری زندگی یہ کام کرتے رہنا ہے۔ گویا کہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ نہیں کہا کہ اب بس کر دیں، بلکہ اللہ کے نبی کے لیے تو حکم یہ ہے کہ آخری وقت تک آپ جو وہ دین کی دعوت کا کام جاری رکھیں۔ ہاں، یہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ اب ماننے والے نہیں ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ اب اسی آیت میں، انہی آیات میں ایک تیسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ انہیں ڈرائیں، انذرتہم ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں۔ یہ انذار کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور دنیا میں جتنے نبی بھی آئے ہیں نا، ان کے جو نام تھے ان میں سے ان کا ایک نام نذیر بھی ہے، ایک نام بشیر بھی ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے اپنی امت کے لیے نذیر و بشیر بنا کے بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے بھی دو نام یہ موجود ہیں، نذیر اور بشیر۔ اب نذیر کا معنی کیا ہوتا ہے، یہ انذار کیا ہوتا ہے؟ اس کا لفظی معنی کیا جاتا ہے ڈرانے والا، اور بشیر کا معنی ہوتا ہے خوشخبری سنانے والا۔ انما انت نذیر و بشیر، کہ میرے نبی آپ ڈرانے والے اور خوشخبری سنانے والے ہیں۔ تو ہر نبی نذیر ہوتا ہے۔ اب انذار کا معنی ہوا ڈرانے والا، لیکن اس لفظ میں صرف اس کا معنی ڈرانے والا نہیں ہے، بلکہ ایسا ڈرانا کہ جس کے پیچھے محبت اور شفقت کا جذبہ کار فرماؤ۔ اب نذیر کیسے ڈرانے کو کہتے ہیں؟ انذار اور ابشار یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ڈرانا اور خوشخبری سنانا۔ تبذیر اور تبشیر یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ڈرانا بھی اور خوشخبری سنانا بھی۔ اب انذار کس کو کہتے ہیں؟ تو انذار عام ڈرانے کو نہیں کہتے، جس طرح ایک آدمی جو ہے وہ اسلحے کے زور پر کسی آدمی کو پکڑ لے اور کہے جیب میں سے جو کچھ ہے نکالو ورنہ تمہیں گولی مارتا ہوں، یہ ڈرا رہا ہے، وہ دھمکا رہا ہے، وہ ڈرا رہا ہے۔ اب ایسے ڈرانے کے لیے انذار کا لفظ استعمال نہیں ہوگا، بلکہ انذار کا لفظ کیسے استعمال ہوگا کہ جب ڈرانے کے پیچھے محبت اور پیار کا جذبہ کار فرما ہو۔ کیسے؟ کہ جس طرح والدین اپنے بچے کو ڈراتے ہیں، بیٹا آگ کے قریب نہیں جانا، جل جاؤ گے۔ یہ ڈرا رہی ہیں نا، یہ اسے ڈرا رہے ہیں، کیوں؟ اس کے ساتھ محبت کا جذبہ ہے کہ ہمارا بچہ جل نہ جائے، اسے نقصان نہ ہو جائے، بیٹا چھت پہ نہیں چڑھنا، گر جاؤ گے، آگ کے قریب نہیں جانا، چھری چاقو کے ساتھ نہیں کھیلنا، ہاتھ کاٹ دو گے، کٹ جاؤ گے۔ اب یہ ڈرا رہی ہیں اسے ان چیزوں سے، آگ سے ڈرا رہی ہیں، بجلی کی تار کے قریب نہیں جانا، ڈرا رہی ہیں، کیوں؟ لیکن پیچھے کیا ہے؟ محبت کا۔ تو نبی جب امت میں آ کر اپنی امتیوں کو ڈراتا ہے اللہ کے عذاب سے، اس کے پیچھے جو جذبہ کار فرما ہوتا ہے وہ کیا؟ وہ یہی محبت اور شفقت کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ اب یہیں سے پھر محدثین نے، ہمارے مفسرین نے یہ مسئلہ بھی لکھا کہ دنیا میں ہر وہ آدمی کہ جو پوری امت کی اصلاح کے لیے کھڑا ہو، تبلیغ کا کام کر رہا ہو، دوسروں کو وعظ و نصیحت کر رہا ہو، اچھائی کی دعوت دے رہا ہو، اس کے لیے لازمی صفت یہ ہے کہ اس کے اس کاموں کے پیچھے جو جذبہ ہونا وہ امت کی خیرخواہی کے ساتھ محبت اور شفقت کا جذبہ ہو۔ محبت کے جذبے کے ساتھ وہ اپنا یہ کام کرے گا تو اللہ کی ذات اسے منظر مقصود تک پہنچائیں گے۔ تو پہلا لفظ کیا کہا گیا؟ انذرتہم، تو یہ معنی ہو گیا جی انذار کا، اور یہ معنی ہوتا ہے نذیر کا۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ نذیر ہوتا ہے۔ اب یہ دوسری بات کہی گئی ہے۔ اب انہی آیات میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جی یہاں پر پھر ذہن میں یہ بات آتی ہے، جب اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا، اللہ نے حکم لگا دیا، خبر دے دیا کیا کہ میرے نبی اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، لا یؤمنون، پہلے یہ کہا گیا، پھر دوسری آیت میں کہا گیا کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی ہے، ان کے کانوں پہ مہر ہے، آنکھوں پہ پردہ ہے، اب یہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ اب اسے یہ معلوم نہیں ہوا کہ جبراً ان کو ہدایت پہ آنے سے روک دیا گیا، یعنی جبری طور پر اب وہ آ ہی نہیں سکتے، روک دیا گیا نا، اللہ نے روک دیا ہے، جب مہر لگا دی ہے، وہ بیچارے کیسے ہدایت پہ آتے؟ اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہاں پہ یہ سوال اٹھ جاتا ہے، اور انہوں نے پھر اعتراض اٹھایا بھی ہے کہ جب قرآن نے ان پر جو کہہ دیا صاف لفظوں میں کہ رب نے اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، ہم نے مہر لگا دی ہے،
اب نہ مانے تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے جب روک دیا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ پھر بہت سارے مفسرین نے جواب لکھے، اور سورہ فاتحہ کی وضاحت میں ایک بات جو ہے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ ہدایت کے جو درجے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4۔ ہدایت کے کتنے درجے ہیں؟ 4 درجے تھے، اور ہدایت کے 4 درجات کے بالکل مقابلے میں ضلالت اور گمراہی کے بھی 4 ہی درجے تھے۔ اب یہ جن پہ مور لگی ہے نا، یہ بالکل آخری درجے پہ اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنی جدوجہد سے، اپنے اعمال سے، اپنے کرتوتوں سے یہ بالکل آخری درجے پہ پہنچے ہوئے تھے۔ اب سب سے پہلے ہدایت میں کیا ہوتا ہے؟ انابت اللہ، بندہ اپنے رب کی طرف دل میں ایک فکر اور سوچ خیال پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر احساس ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں، پھر اس پہ مزید لگا رہتا ہے تو اللہ اسے استقامت پہ پہنچا دیتے ہیں، تیسرا درجہ ہے۔ اور چوتھا درجہ اللہ کی ذات اسے ایسے مقام پہ پہنچا دیتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان ایسے نقش ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے ایمان کو اس کے دل سے نکال سکتی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے اسے ترقیاں عطا کی ہیں، پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، پھر چوتھی پہ جا پہنچا ہے۔ اب یہ جو کافر ہیں، انادی کافر، ان کی کیفیت بھی یہی ہے۔ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ شک۔ انابت کے مقابلے میں شک ہے جی۔ سب سے پہلے اللہ کی توحید کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، عقیدہ آخرت کے بارے میں دل میں کچھ شکوک پیدا ہوئے، پھر شک کو دل سے نکالا نہیں، اسے اور پروان چڑھاتے رہے۔ اب کیا ہوا؟ گمراہی کی راہ پہ چلنے کے لیے گمراہ ہو گئے۔ اب گمراہی پہ ثابت قدم رہے، مزید اسی پہ چلتے رہے، لوٹ کے آنے کی فکر نہ ہوئی۔ اب کیا ہوا کہ اگلے درجے پہ پہنچ کے، اس کو قرآن پاک کہتا ہے جدال، یہ تیسرا درجہ ہے گمراہی کا، کفر کا اور ضلالت کا تیسرا درجہ ہے جس کو کہتے ہیں جدال۔ اب کیا کام کیا؟ اب انہوں نے لڑنا اور جھگڑنا بھی شروع کر دیا۔ اور کفار میں بھی آپ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک اور قیامت تک اہل کفر کی یہی کیفیت رہے گی۔ کیا؟ 2 قسم کے آپ کو ایسے افراد ملیں گے۔ ایک وہ کافر ہے کہ جو اللہ کی شریعت کو مانتا نہیں ہے، نہ توحید کا قائل ہے، نہ رسالت کا قائل ہے، نہ کسی اور عقیدے کا قائل ہے، نہ وہ اسلام کا پابند ہے، وہ نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں ان دلائل سے متفق نہیں ہوں، میرے ذہن میں نہیں آتی، مجھے تسلی نہیں ہوئی، وہ نہیں مانتا، بات ختم۔ لیکن ایک کافر وہ ہوگا کہ جو کفر کرنے کے ساتھ ساتھ نبوت کا دشمن بھی ہے، یعنی کافر بھی ہے اور ساتھ کیا کرے گا؟ اللہ کی توحید کا دشمن ہے، اور معاشرے میں اس دشمنی میں آگے اس کو بس آگ لگی ہوئی ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دشمن بھی ہے، ساتھ آپ کے لائی ہوئی شریعت کا دشمن بھی ہے، اور جھگڑے پہ اتر آیا ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں جدال۔ اب یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ جس طرح اللہ ایمان والوں کو تیسرے درجے پہ لا کے استقامت عطا کرتے ہیں نا، اسی طرح اللہ کی ذات اہل کفر کو تیسرے درجے پہ جب وہ پہنچ جاتا ہے تو اس کو جو خاصیت مل جاتی ہے، صفت ملتی ہے، اس کو جدال کہتے ہیں۔ وہ جھگڑنا شروع کر دیتا ہے، اپنے باطل عقائد اور نظریات کے لیے معاشرے کے لوگوں سے وہ جھگڑتا ہے، وہ لڑائیاں کرتا ہے، وہ نبوت اور توحید اور ذات باری تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے جھگڑتا ہے۔ اب اس میں جب اسے بڑھ جاتا ہے اور ترقی ہوتی ہے، اب اللہ کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم۔ پہلی جو ایمان والوں کی چوتھی خوبی تھی وہ کیا تھی؟ ربط القلب وربطنا علی قلوبہم، اور یہاں کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم۔ اب اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ اب یہ جو مہر لگی ہے، یہ اللہ نے جبراً یا اپنے طور پہ نہیں لگائی، ان کے مسلسل اس برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے گناہ بھی اور اہل کفر کا کفر بھی، اس کی دنیاوی نحوستیں بھی اللہ کی ذات ان بندوں پہ مسلط فرما دیتے ہیں۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تب بھی، اور ایک آدمی کفر کی راہ پہ چلتا ہے تو تب بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدہا، دنیا میں گناہ کی یا کفر کی نقد سزا یہ ملتی ہے کہ ایک گناہ کرنے کے بعد پھر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے، یہ اس کی دنیاوی سزا ہے۔ اللہ کی ذات جب توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں نا، یہ توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ یہاں ہدایت کی توفیق سلب ہو گئی، ایمان والوں سے توبہ کی توفیق سلب ہو گئی، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اب عذاب کیسے آیا؟ تو توبہ کی توفیق سلب ہو گئی، ہدایت کی طرف نہیں آ رہی، گناہ کے بعد پھر گناہ کریں گے۔ اور نیکی کے جو وسیلہ دنیا میں کیا ملتا ہے؟ نقد صلہ، وہ یہ ہوتا ہے ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدہا، ایک نیکی کے بعد اللہ دوبارہ اسے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ نیکی کرتا ہے
پھر اس کا نقص بدلہ یہ ملا، پھر دوبارہ توفیق ملتی ہے، پھر نیکی کی، اللہ اس کے بدلے میں اور نیکیاں کرنے کی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز اللہ نے قبول فرما لی ہے؟ مثلا صبح کی نماز ہم نے پڑھ لی ہے، عشاء کی نماز ہم نے پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک نماز کے بعد اگر دوسری نماز پڑھنے کی تمہیں توفیق مل جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے پہلی نماز کو قبول کر لیا ہے، یہ اس کے بدلے میں اللہ نے ہمیں۔ تو یہی ہے جی، کفر کے بعد پھر کفر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حدیث میں بڑے واضح لفظوں میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب کوئی بندہ جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل پر ایک کالے رنگ کا نشان پڑ جاتا ہے، جس طرح سفید کپڑے پر اچانک چلتے ہوئے کوئی چیز آ کے گرے یا کوئی گند لگ جائے تو ایک نشان پڑ جاتا ہے، تو بالکل اس صاف دل پر کیا ہوتا ہے، ایک نقطہ سا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے، اگر وہ ہدایت کی طرف آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، دل اس کا صاف ہو جاتا ہے، وہ نقطہ بھی مٹ جاتا ہے، پھر وہ صفائی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر فإن زادت اگر وہ گناہوں میں بڑھتے چلا جاتا ہے، گناہ کیا پھر گناہ کیا پھر گناہ کیا، اب نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر کیفیت کیا ہوتی ہے، حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ پورے دل پر یہ سیاہی چھا جاتی ہے۔ اور جب یہ سیاہی چھا جاتی ہے تو اسی کو قرآن پاک نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، اور قرآن پاک کہتا ہے کلا برانہ علی قلوبہم، یہ دل کا زنگ ہے کہ جو دل کے اوپر لگ جاتا ہے اور پھر وہ دل آئندہ کے لیے حق بات کو قبول نہیں کرتا اور ہدایت اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ بات تھی۔ اور اس میں ان دو آیات میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ نے یہ جو تقسیم فرمائی ہے، پہلے ایمان والوں کا ذکر ہے، پھر اہل کفر کا ذکر ہے، تو پوری دنیا میں اصولی طور پر جو تقسیم ہو سکتی ہے انسانوں کی، اس کی بنیاد یہی دو چیزیں ہیں، کفر اور اسلام۔ دنیا کے آخری کونے میں رہنے والا، باقی قومیت کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر کوئی پارٹی کوئی تقسیم، یہ اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں۔ اللہ کے ہاں قابل قبول کیا چیز ہے؟ بس ایک ہی تقسیم ہے جس کو اللہ نے سورۃ تغابن میں بھی فرمایا، منکم مومن و منکم کافر، منکم کافر و منکم مومن، تم میں سے کچھ کافر ہیں کچھ مومن۔ ایمان اور کفر بس یہی تقسیم ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان، دنیا کے کسی آخری کونے میں رہنے والا انسان ہو، وہ بھی ہمارا بھائی ہے، وہ میری قوم کا ہے، اس لیے کہ وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ میرے ساتھ رہنے والا، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، میرا رشتہ دار، اگر وہ میرے نبی کی نبوت اور رسالت کا قائل نہیں اور شریعت کو ماننے والا نہیں ہے تو میری قوم کا بھی نہیں ہے، میرا باپ بھی نہیں، بھائی بھی نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ رشتہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے متعلق صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا۔ تو مسلمان کی قومیت کس بنیاد پر ہے؟ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ہماری قوم ہے، اور یہ قوم ہے مسلمان۔ پوری دنیا کے مسلمان کیا ہیں؟ ایک ہی قوم ہے۔ دنیا میں بس دو ہی قومیں ہیں، یا وہ کافر ہے یا وہ مسلمان ہے۔ اور یہ بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک جگہ صحرا میں اچانک ایک آدمی سامنے آیا۔ اب جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے، جب وہ سامنے آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہو تم، کہاں سے آیا، کون ہے؟ اور حدیث میں ہے کہ اس نے صاف لفظ ایک ہی بات کہی، اس نے کہا نحن قوم مسلمون، میں مسلمان قوم سے تعلق رکھتا ہوں۔ بتا دیا کہ میری قوم کیا ہے، میں مسلمان ہوں۔ تو پوری دنیا کے مسلمان ایک قوم ہیں، الکفر ملت واحدہ، پوری دنیا کا کفر ایک قوم ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے کہ جس پہ ہم آپس میں تقسیم کر سکتے ہیں، باقی ساری بنیادیں تقسیم کے لیے نہیں ہیں، ان سے تقسیم کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے، اور تیسری آخری بات ذکر کر رہا ہوں ان دو آیات میں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر قرآن پاک کی فصاحت، اس کی بلاغت کا انداز آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک نے یہاں پہ ذکر کیا ہے دل کا، قرآن پاک نے یہاں پہ مور لگانے کا ذکر کیا کانوں کا، اور پھر آنکھوں کا ذکر کیا۔ لیکن دو جو چیزیں ہیں، ایک انسان کا دل، دوسرے انسان کے کان، ان پہ تو رب العالمین نے مور لگانے کا ذکر۔ مور لگانے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو، دل پر کوئی چیز اثر نہ کرے، بند کر دو اس کو، مور لگا دیں۔ کانوں پہ مور لگا دیں، حق کی بات اندر داخل نہ ہو۔ لیکن جب آنکھوں کی باری آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آنکھوں پہ ہم نے مور لگا دی ہے۔ آنکھوں پہ کیا کہا اللہ نے؟ پردہ ڈال دیا۔ آنکھوں پہ کیا کیا؟ پردہ ڈال دیا۔ قرآن کہتا ہے میں نے دل پہ مور لگائی ہے، میں نے کانوں پہ مور لگائی ہے، لیکن آنکھوں کی بات آئی تو قرآن نے کیا کہا؟ میں نے پردہ ڈال دیا۔ یہ فرق کیوں ہے؟ تو فرق اس وجہ سے ہے کہ دیکھیں دل میں جو آنے والے خیالات ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی سمت نہیں ہوتی،
سامنے سے آئے گا، ادھر سے آئے گا، ادھر سے آئے گا، پیچھے سے آئے گا، خیال کہاں سے آئے گا؟ خیال کے دل میں آنے کے لیے یا سوچنے کے لیے کوئی سمت متعین نہیں، اس لیے اس سوچ کی راہ بند کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بند کر کے مہر لگا دو۔ اسی طرح آواز سننے کے لیے کوئی سمت ہے کہ اسی کی آواز سنیں گے جو سامنے نظر آئے گا، اسی کی آواز سنیں گے جو دائیں طرف ہوگا یا بائیں طرف ہوگا یا پیچھے ہوگا؟ نہیں، بلکہ ہر سمت سے جب کوئی آواز گونجتی ہے تو وہ سیدھی کانوں میں آتی ہے۔ اب جو ہے اس کے لیے بند کرنے کے لیے ضروری کیا تھا؟ مہر لگا دیں، بند کریں اور مہر لگا دیں۔ لیکن دیکھنے کے لیے ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں، دیکھنے کے لیے ایک سمت متعین ہے، ہم وہی دیکھیں گے جو سامنے ہے۔ اب اس کے لیے کافی اتنا ہی تھا کہ پردہ لٹکا دیں، آنکھوں کے آگے پردہ آ جائے، بس مہر لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب آدمی دیکھ سکتا نہیں ہے۔ تو الفاظ کی یہ جو ترتیب ہوتی ہے نا، قرآن پاک کا اعجاز ہے، اس کی بلاغت اور فصاحت کا ذکر ہے۔ تو ان دو آیات میں رب العالمین نے ان کھلے کافروں کا ذکر کر دیا کہ جنہوں نے اسلام کی مخالفت کی ہے یا قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اگلی جو 13 آیات آ رہی ہیں اس میں اللہ نے ان کفار کا ذکر کیا ہے کہ جن کو شریعت کی اصطلاح میں منافق کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک فرق اور بھی ملحوظ رکھا گیا، وہ کیا کہ دیکھیں 2 آیات میں کھلے کافروں کا ذکر ہے اور 13 آیات میں ایسے کافروں کا ذکر ہے جو چھپے کافر ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ ان سے زیادہ خطرناک ہیں اسلام کے لیے اور ان کی پہچان زیادہ ضروری ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے 13 آیات میں جا کر ان کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ اسلام کے لیے اتنے نقصان دہ نہیں تھے، اس لیے ان کا ذکر اختصار کے ساتھ صرف 2 آیات میں کیا گیا ہے۔ تو اگلی آیات میں انشاءاللہ ان کا تعارف آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی اور اہل کفر کی سازوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔